नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना बारिस। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के कोर्सेज़ की मानवियत और इफ़ादियत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। मुल्क में कौंसिल के ज़रिए ज़बान की तदरीस के साथ कंप्यूटर तालीम का जो सिलसिला शुरू किया गया है, उससे उर्दू तलबा में नई उम्मीद पैदा हो रही है और कंप्यूटर की तरबियत के साथ उर्दू ज़बान को नौजवान नस्ल से वाकिफ़ करवाने की कौमी उर्दू कौंसिल की कोशिश कामयाब होती दिखाई दे रही है। इन कंप्यूटर मराकज़ के फ़ारिग़ीन की बड़ी तादाद रोज़गार से वाबस्ता होकर अपनी और अपने घर वालों की किफ़ालत कर रही है और मुल्क की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। जम्मू में इन्फोसिस आइस कंप्यूटर एजुकेशन के तहत कायम कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का ये मरकज़ तरक्की की जानिब गामज़न है। गुज़िश्ता 17 साल से ये सेंटर शहर के मुट्ठी इलाके में अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है और यहाँ तलबा कंप्यूटर की तालीम उर्दू ज़बान में हासिल कर रहे हैं। ये हमारा जो सेंटर चल रहा है कोई 17 ईयर्स हो गए और ये हमारा जो सेंटर जो है एफिलेटेड विद NCPOL एंड नाइलेट के थ्रू है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD के साथ है। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने ट्रेनिंग की हुई है, साथ में उनको जॉब वगैरह का भी हम उनका कर लेते हैं। तो कम से कम यहाँ से कोई 2,5-3 हज़ार बच्चा निकला होगा। इनके लिए हम फैसिलिटीज़ यहाँ पे फ्री बुक्स देते हैं, नॉमिनल चार्जेस हम लेते हैं, जो कि बाकी सेंटर्स में बहुत हाई फाई चार्ज होते हैं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। बाकी हमारे सेंटर में यहाँ पे सब फैसिलिटी अपना, तो इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे हमें फैसिलिटीज़ दी हुई हैं ताकि हम गरीब बच्चों तक पहुँचा दें, उनको अच्छी तरह से पढ़ाएं लिखाएं और साथ में हमारे पास फैकल्टी भी डेडिकेटेड है। कौमी उर्दू काउंसिल के इस कंप्यूटर सेंटर में तलबा कंप्यूटर का 1 साला डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP यानी काबा MDTP उर्दू ज़बान में मुकम्मल कर रहे हैं। कौमी कौंसिल के इस सेंटर में तलबा को उर्दू ज़बान और कंप्यूटर का बेसिक सिखाने के साथ साथ DTP, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, अकाउंटिंग और हार्डवेयर की भी ट्रेनिंग दी जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो हमें कम पैसों में इतना अच्छा सीखने को मिल रहा है। जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहाँ पे इतनी हाई कॉस्ट होती है कि सब पुअर जो बच्चे होते हैं नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि कम पैसे दे के हम इतना अच्छा सीख पा रहे हैं। कंप्यूटर आज की डेट में आपको पता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विदाउट कंप्यूटर एजुकेशन इज़ समथिंग विच इज़ इनकम्प्लीट। तो इसलिए हम लोग आ रहे हैं इसके लिए। आप आज की फील्ड में कहीं पे भी जाओगे जॉब के लिए, प्राइवेट चाहिए या गवर्नमेंट चाहिए, तो वहाँ तो कंप्यूटर एक बेसिक नीड है जो कि होना ही चाहिए। बाकी हमारे इंस्टीट्यूट में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, टीचर्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मैंने बहुत उर्दू सीखा है और मेरी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है उर्दू में। अब कंप्यूटर पे भी मुझे आता है लिखना। मैं उर्दू इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत ज़बान है और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ NCPOL का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा ये दिया कि हम प्लेटफॉर्म की हम उर्दू सीखें। असातिज़ा कहते हैं कि कौमी उर्दू काउंसिल का 1 साला डिप्लोमा कोर्स किसी भी तालिब इल्म को मुलाजमत पाने के काबिल बना सकता है और इस सेंटर में कोई मुलाजमत पाने के लिए तो कोई अपनी आला तालीम के लिए कंप्यूटर की ट्रेनिंग हासिल कर रहा है। हम यहाँ NCPOL की तरफ से उर्दू ज़बान की फ़रोग़ के लिए बच्चों को उर्दू सिखाते हैं, जिसमें हम उर्दू की बेसिक्स थ्योरी से शुरू करते हैं और फिर उर्दू को लेके इनको कंप्यूटर पे भी सिखाते हैं। जो इन पेज सॉफ्टवेयर से हम सिखाते हैं इनको उर्दू।
یہاں پر ہم NCPOL کے جو بھی کورسز ہیں، شارٹ کورسز بھی ہیں، لانگ کورسز ہم بچوں کو پرووائڈ کرواتے ہیں، جیسے کہ CB جو ہے آپ کا ڈپلوما کورسز ہیں، 6 منتھ کورسز ہیں، تاکہ بچے جو ہیں وہ آگے کچھ بن سکیں. یہاں پہ ہم جیسے کہ جو بھی امپورٹنٹ کورسز ہوتے ہیں جو آگے بچوں کو جابس میں ہیلپ کرتے ہیں، جیسے MS آفس ہو گیا، DTP ہے، ٹیلی ہے، C لینگویج ہے. اس سے کیا ہے کہ بچے ڈفرینٹ فیلڈس میں جس فیلڈس میں جانا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے حساب سے، جیسے کہ اگر کوئی آفس ورک کرنا چاہتا ہے تو اسے MS آفس کی ضرورت پڑے گی، اس میں ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ سارا آتا ہے. ٹھیک ہے. کسی کو اگر ایڈیٹنگ وغیرہ کا کچھ جابس وغیرہ کرنے اس میں DT پہ ہیلپ کرتا ہے، اکاؤنٹنگ میں ٹیلی. تو یہ سارے کورسز ہم اپنے بچوں کو یہاں پہ پرووائڈ کرواتے ہیں اور اچھے سے پڑھاتے ہیں. اس سینٹر سے اب تک کئی سو طلبہ فارغ ہو کر خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے سامنے آج ایک روشن مستقبل ہے. دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا اس وقت کورونا وائرس سے جنگ لڑ رہی ہے. ہمارے ملک میں کورونا وائرس کی زنجیر کو توڑنے کے لیے ہمارے وزیر اعظم عزت مآب جناب نریندر مودی صاحب نے لاک ڈاؤن کا جو ضروری قدم اٹھایا ہے اس کی دنیا بھر میں تعریف ہو رہی ہے. ہم اس لاک ڈاؤن میں گھر پر رہتے ہوئے کورونا وائرس کو شکست ضرور دیں گے. ترقی انسانی وسائل کے وزیر ڈاکٹر رمیش پوکھریال نشنک جی نے طلبہ سے کہا ہے کہ وہ اس دوران کتابوں کو اپنا دوست بنا کر اس وقت کا بہترین استعمال کریں. میں نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج یعنی NCPOL کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے تمام اردو دنیا سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی کرونا وائرس کی زنجیر کو توڑنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں. لاک ڈاؤن کے اوقات کا صحیح استعمال کرنے کے لیے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی ویب سائٹ کے ذریعے گھر بیٹھے اپنے پسندیدہ اردو کتابیں اور کونسل کے مایہ ناز رسالے بچوں کی دنیا، خواتین دنیا، اردو دنیا اور فکر و تحقیق میں شائع مضامین آن لائن پڑھیں. اردو سے محبت کرنے والے غیر اردو داں خواتین و حضرات لاک ڈاؤن کے دوران آن لائن اردو کورس سے جڑ سکتے ہیں اور اردو سیکھ سکتے ہیں. آئیے ملک میں جاری لاک ڈاؤن کو کامیاب بناتے ہوئے کورونا کی زنجیر کو توڑنے کے لیے وزیر اعظم کے عزم کو کامیاب بنائیں اور اس دوران اپنے ادبی ذوق کو بھی NCPOL کی ویب سائٹ پر جا کر پورا کرتے ہوئے وقت کا مناسب استعمال کریں. یاد رکھیں، گھر پر رہیں، محفوظ رہیں. بہت بہت شکریہ. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا. مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں اور غزلیں، دلچسپ مضامین، خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے، لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے، نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں اہم کردار ادا کرنے والا ماہنامہ. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. غنچوں سے چٹکتی، پھولوں سے مہکتی، فلک پر ستاروں سے چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا. نیوز 18 اردو اور NCPOL کی خصوصی پیشکش سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے. وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں. حیرت ہے تم کو دیکھ کر مسجد میں ایک خمار، کیا بات ہوگی جو خدا یاد آ گیا.
یہ اور ان جیسے جمالیاتی شعور سے نکھرے ہوئے سینکڑوں اشعار جس مست و بے خود شاعر کے ہیں اسے زمانہ خمار بارہ بنکوی کے نام سے جانتا ہے۔ اردو شاعری کا ذوق و شوق رکھنے والوں میں جس قدر شہرت، محبت اور عقیدت خمار صاحب کو ملی وہ کم شاعروں کو نصیب ہوتی ہے۔ ان کا اصل نام محمد حیدر خان تھا۔ وہ 19 ستمبر 1919 کو اودھ کے شہر بارہ بنکی میں پیدا ہوئے اور وہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم پائی۔ شاعری کا شوق گھر سے ملا تھا۔ خاندان کی روایت پر چلتے ہوئے خمار تخلص رکھ چکے تھے اور چچا سے اصلاح بھی لیا کرتے۔ ترنم اچھا تھا، شعر اچھے ڈھنگ سے پڑھتے تھے، لہذا مشاعروں میں بلائے جانے لگے۔ میری یاد سے جنگ فرما اور جلد مشہور ہو گئے۔ ایک بار بامبے کے مشاعرے میں فلم ساز AR کاردار اور موسیقار اعظم نوشاد نے خمار کا کلام سنا اور کافی متاثر ہوئے۔ کاردار اس وقت فلم شاہ جہاں بنا رہے تھے اور نغموں کے لیے اگرچہ مجروح سلطان پوری کی خدمات حاصل کر چکے تھے مگر خمار صاحب سے بھی انہوں نے فلم کے کچھ نغمے لکھوائے جنہیں KL سہگل اور پری چہرہ نسیم بانو نے گایا اور یہ گیت کافی پسند کیے گئے۔ اس کے بعد خمار صاحب نے کئی فلموں کے گیت لکھے جن میں دل کی بستی، روپ لیکھا، آدھی رات، رخسانہ، کے آصف کی فلم ہلچل، شہزادہ، مہندی اور ساز اور آواز وغیرہ شامل ہیں۔ فلم بارادری کے تمام گیت انہوں نے لکھے جو آج تک مشہور ہیں۔ بھولا نہیں دینا جی، بھولا نہیں دینا، زمانہ خراب ہے، دوا نہیں دینا جی، دوا نہیں دینا۔ کے آصف کی آخری اور نامکمل فلم محبت اور خدا کے بھی تمام گیت انہوں نے ہی لکھے مگر یہ خمار صاحب کی بھی آخری فلم ثابت ہوئی۔ خمار صاحب نے زندگی بھر غزل کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تغزل ان کے لیے شاعری کا اسم اعظم تھا۔ زبان کی سادگی اور برجستگی کے ساتھ فکر اور احساس کی گہرائی ان کے اشعار کی خصوصیات ہیں۔ تھوڑے لفظوں میں زیادہ کہہ جاتے تھے۔ خمار صاحب کی غزلوں کے 4 مجموعے ان کی زندگی میں ہی سامنے آ گئے تھے۔ پہلا مجموعہ آتش تر کے نام سے چھپا اور دیگر مجموعے حدیث دیگراں، رقص مائیں اور شب تاب کے ناموں سے شائع ہوئے۔ 19 فروری 1999 کو خمار بارہ بنکوی اپنے چاہنے والوں کے لیے اپنی شاعری کا سرمایہ چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، لیکن خمار بارہ بنکوی اردو والوں کی یادوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم، قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ دور حاضر کی بڑھتی ہوئی مصروفیتوں میں لوگ کتابوں کی ورق گردانی سے دور ہوتے جا رہے ہیں جو سبھی کے لیے فکر کا مقام ہے۔ کتابیں انسان کی سب سے اچھی دوست ہیں اور اس کی رہنمائی بھی کرتی ہیں۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کتابوں کی اشاعت کے ذریعے اردو زبان کا رشتہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کونسل کی شائع کردہ کتابیں ادیبوں، طالب علموں اور عام قارئین کے کافی کام آتی ہیں۔ قومی تہذیب کا مسئلہ، سر یہ کتاب سید عابد حسین کی ہے۔ یہ کتاب بھی کافی اہم اور معلوماتی ہے۔ ہندوستانی تہذیب کی بنیاد جن اصولوں پر رکھی گئی ہے اس کے عنوان پر یہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں سید عابد حسین نے تہذیب کا ہندوستانی معاشرے میں کیا رول ہوتا ہے اس پر وضاحت سے روشنی ڈالی ہے۔ اس موضوع کے اوپر بہت بنیادی کتاب ہے قومی تہذیب کا مسئلہ۔ سید عابد حسین نے بہت پہلے یہ کتاب لکھی تھی اور اس لیبل کی آج تک کوئی کتاب نہیں لکھی گئی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تہذیب اور ثقافت 2 ایسے موضوعات ہیں کہ یہ ہمیشہ تشریح طلب رہتی ہیں۔ آج تک لوگ یہ نہیں سمجھ پائے کہ تہذیب کیا ہے، ثقافت کیا ہے، اور ان تہذیب اور ثقافت میں جو فرق ہے وہ فرق کیا ہے۔ اس طرح کی بہت سارے مسائل، بہت ساری باتیں لوگ آپس میں کرتے رہتے ہیں، لیکن سبھی لوگ کنفیوزڈ ہیں
کہ صحیح معنوں میں تہذیب کیا ہے, ثقافت کیا ہے, تو سید عابد حسین صاحب نے بہت ہی بہتر طریقے سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ زندگی کا جو مکمل نصب العین ہے وہ تہذیب ہے, اور تہذیب کے اندر تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں. تمام جن چیزوں سے ہمارا واسطہ ہے, جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں, جو کچھ واقعات اور حادثات ہندوستان کے اندر ہوتے رہتے ہیں, جو ہندوستانی یا کسی بھی ملک کی حکومت کا جو اصول ہے, جو قاعدہ ہے, قانون ہے, وہ تمام چیزیں وہ تہذیب کے دائرے میں آتی ہیں. لیکن ثقافت اور تہذیب میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ثقافت اقتصابی یا ارادی یا شعوری طرز عمل کا نام ہے. ہماری وہ تمام عادات, افعال, خیالات, رسومات اور اقدار اس کے دائرے میں آتی ہیں, اور ہم کو ایک منظم معاشرے یا خاندان کے رکن کی حیثیت سے ہم ثقافت کو دیکھتے ہیں. اور اگر یوں سمجھا جائے تہذیب اور ثقافت کو, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نارنگی پورا کا پورا نارنگی ایک تہذیب ہے. تو اس کی ایک کاش, اس کے اندر جو ایک کاش جو ہم نکال کے کھاتے ہیں وہ ثقافت ہے. تو ثقافت کو ہم براڈ وے میں نہیں لیتے ہیں, تہذیب کو بہت براڈ وے میں لیتے ہیں. تو ثقافت تہذیب کا ایک پارٹ ہے, ایک حصہ ہے. ان تمام باتوں کو سید عابد حسین صاحب نے اس کتاب کے اندر سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ تہذیب کی جو شروعات ہوئی اس وقت سے لے کر کے اور جب تک یہ کتاب لکھی گئی تھی اس وقت تہذیب سے ریلیٹڈ ثقافت کے جتنے مسائل ہیں ان تمام چیزوں کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے. ایک بات میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ تہذیب یا ثقافت چاہے کسی بھی ملک کا ہو اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے. وقت اور حالات کے تحت کس طرح سے تبدیلی آتی ہے, پہلے تہذیب کیا تھی, ابھی کیا ہے, بعد میں کیا ہو جائے گی, ان تمام موضوعات پہ اس کتاب کے اندر بحث کی گئی ہے. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اسکولوں کے اندر, کالجوں کے اندر یا بعض انٹرویوز میں بھی جو انٹرویو پروفیسر لیتے ہیں وہ عام طور پہ پوچھ دیتے ہیں کہ بھائی تہذیب کیا ہے, ثقافت کیا ہے, لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ چاہے اساتذہ حضرات ہوں یا طلبہ ہوں, اگر وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو انہیں تہذیب اور ثقافت کی جو بنیادی مسائل ہیں, جو بنیادی باتیں ہیں, جو اس کا نچوڑ ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اور تہذیب کے ارتقاء پہ بھی ان کی نظر جو ہے گہری ہو سکتی ہے, ان کو بہت زیادہ معلومات حاصل ہو سکتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے صرف اسٹوڈنٹس ہی نہیں بلکہ اساتذہ کو بھی اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کتابیں, یہ خاص کتاب, اس کے بہت سارے ایڈیشنز چھپ چکے ہیں کونسل سے, اور آئندہ بھی چھپتے رہیں گے اور نئی نسل بھی اس سے مستفید ہوتی رہے گی. یہ کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے. اس کتاب کا پیش لفظ ڈاکٹر رادھا کرشنن سابق صدر جمہوریہ ہند نے لکھا ہے. مذکورہ کتاب کو مصنف نے 11 ابواب میں تقسیم کیا ہے. پہلا باب سری اس کا یہ ہے ہندوستانی تہذیب کے ماخذ, قدیم تہذیب میں قومیت اور قومی تہذیب کی ابتدا اور نشو و نما, اسلام اور اسلامی تہذیب ہندوستان آنے سے پہلے, اسلامی تہذیب اور ہندو تہذیب کا سابقہ, ہندوستانی تہذیب سلطنت مغلیہ کے زمانہ عروج میں, ہندوستانی تہذیب سلطنت مغلیہ کے دور زوال میں, مغربی تہذیب اور اس کا ہندوستانی روپ, انگریزی تہذیب کا اثر ہندوستان پر, انگریز تہذیب کے خلاف رد عمل, سیاسی اور تہذیبی تفریق, موجودہ صورتحال, تہذیبی وحدت کے امکانات, نئی قومی تہذیب کی تعمیر. تو ان عنوانات کو بھی دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سید عابد حسین صاحب نے قومی تہذیب سے متعلق ایسا کوئی نقطہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر انہوں نے وضاحت سے لکھا نہیں ہو. تو یہ کتاب یقیناً کارآمد کتاب ثابت ہوگی. میں ایک بار پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب ہمیشہ ایور گرین کتاب ہے. پہلے بھی اس کتاب کی بہت اہمیت تھی, آج بھی اس کتاب کی بہت اہمیت ہے اور آئندہ بھی اس کتاب کی اہمیت ہے. اس لیے کہ ہمیں ہر وقت
اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس تہذیبی پس منظر میں جی رہے ہیں، ہماری تہذیب کیا ہے، ثقافت کیا ہے. اور ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ وہ قومیں جو اپنی تہذیب اور ثقافت سے دور ہٹ جاتی ہیں وہ قومیں نیست و نابود ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں. آپ کو خیال ہوگا، یاد ہو، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل قوم جو پوری دنیا کے اندر مٹھی بھر قوم ہے، گنتی کے اسرائیلی لوگ ہیں، لیکن آج تک انہوں نے اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں، وہ دور نہیں گئے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ قوم آج دنیا کی اہم ترین قوموں میں سے ایک ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا ہندوستان کے قارئین سے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور انہیں وہ جذب کریں کہ ہماری تہذیب، ہندوستان کی تہذیب کیسی ہے، اور ہم اپنے تہذیب کی عزت اور قدر ہمیں کرنی چاہیے. اور زندگی کے ہر موڑ پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری جو تہذیبی اقدار ہیں ہم اس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کتاب کا مطالعہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. نہ جانے کس جہاں میں کھو گئے ہم، بھری دنیا میں تنہا ہو گئے. تم نہ جانے کس جہاں. دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا اس وقت کورونا وائرس سے جنگ لڑ رہی ہے. ہمارے ملک میں کورونا وائرس کی زنجیر کو توڑنے کے لیے ہمارے وزیر اعظم عزت مآب جناب نریندر مودی صاحب نے لاک ڈاؤن کا جو ضروری قدم اٹھایا ہے اس کی دنیا بھر میں تعریف ہو رہی ہے. ہم اس لاک ڈاؤن میں گھر پر رہتے ہوئے کورونا وائرس کو شکست ضرور دیں گے. ترقی انسانی وسائل کے وزیر ڈاکٹر رمیش پوکھریال نشنک جی نے طلباء سے کہا ہے کہ وہ اس دوران کتابوں کو اپنا دوست بنا کر اس وقت کا بہترین استعمال کریں. میں نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج یعنی NCPUL کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے تمام اردو دنیا سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ بھی کرونا وائرس کی زنجیر کو توڑنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں. لاک ڈاؤن کے اوقات کا صحیح استعمال کرنے کے لیے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی ویب سائٹ کے ذریعے گھر بیٹھے اپنے پسندیدہ اردو کتابیں اور کونسل کے مایہ ناز رسالے بچوں کی دنیا، خواتین دنیا، اردو دنیا اور فکر و تحقیق میں شائع مضامین آن لائن پڑھیں. اردو سے محبت کرنے والے غیر اردو داں خواتین و حضرات لاک ڈاؤن کے دوران آن لائن اردو کورس سے جڑ سکتے ہیں اور اردو سیکھ سکتے ہیں. آئیے ملک میں جاری لاک ڈاؤن کو کامیاب بناتے ہوئے کورونا کی زنجیر کو توڑنے کے لیے وزیر اعظم کے عزم کو کامیاب بنائیں اور اس دوران اپنے ادبی ذوق کو بھی NCPUL کی ویب سائٹ پر جا کر پورا کرتے ہوئے وقت کا مناسب استعمال کریں. یاد رکھیں، گھر پر رہیں، محفوظ رہیں. بہت بہت شکریہ. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں.